छुट्टियों में बच्चों की सेहत हो या बड़ों की सेहत हो हमें ख्याल रखना चाहिए। और अगर बच्चे घर में मौजूद हों, हर वक्त इंटरनेट चल रहा हो, हाथ में गैजेट हो, चाहे वो मोबाइल या किसी भी सूरत में हो, तो फिर ज़्यादा परेशानी की बात यह है कि वो घंटों इसी तरह ही बैठे रहते हैं। कोई एक्टिविटी नहीं होती, कोई फिजिकल एक्सर्शन नहीं होती। इन छुट्टियों को फ़ायदेमंद करें। खेल के हवाले से उनको तरबियत दें, शख्सियत साजी के हवाले से उनको उन पे काम करें। इस पे बात करने के लिए हमारे पास मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं। पहले नात खां भाई हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हाफिज़ फ़हीमुल हसन ज़ाहिद साहब, इनको खुश आमदीद कहेंगे। हाफिज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कैप तो बड़ी प्यारी पहनी है आपने, कोई ख़ास ऑर्डर पे मंगवाई है आपने? अच्छी लग रही है आपको, जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको माशाल्लाह जी। बरकत दे। और इनके साथ एक और बड़ी प्यारी सी शख्सियत मौजूद हैं। पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, सिखाते भी हैं, मार धाड़ करके गिरा भी देते हैं, लेकिन माशाल्लाह 3 स्कूल भी अपने रन कर रहे हैं छोटे बड़े बच्चों, यानी बड़े बच्चों में मैं अपना शुमार कर लेता हूँ। बड़े प्यार से उन्होंने मुझे मुखातिब किया। मुझको भी, मुझ जैसी एज के बच्चों को भी तरबियत देते हैं, फ़िज़िकल एक्सर्शन के हवाले से, फ़िटनेस के हवाले से, तालीम के हवाले से। छोटे बच्चे हों या PhD तक के पढ़ने वाले बच्चे हों, उनको भी ये पढ़ाते हैं। और पिछले 1988 से पढ़ाने का सिलसिला जारी है, जो कि आगे भी जारी रहेगा। अल्लाह इनको सेहत दे। मोहतरम डॉक्टर खालिद रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी, मौसम बिल्कुल अच्छा है खैरियत। अभी बाहर जब आप आए हैं तो? मौसम बहुत बारिश हो शानदार है रही जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह। ठीक है जी, बहुत सी बातें करेंगे सर आपसे डॉक्टर साहब। प्लीज़। डॉक्टर साहब, हम बच्चों की सेहत के हवाले से चूँकि बात करेंगे, उनकी ग्रोथ, नशोनुमा के हवाले से बात करेंगे, तो उनकी जिस्मानी सरगर्मियाँ इन सब चीज़ों के लिए, ग्रोथ के लिए कितनी अहम है, एक तो ये बयान कीजिएगा। दूसरा, गर्मियों की जो छुट्टियाँ होती हैं, 2-3 माह, 4 माह, बल्कि 3-3.5 माह, लंबा हो जाता है टाइम ना। जी बिल्कुल ऐसे ही छुट्टियाँ है। बच्चों की जिस्मानी और ज़हनी सलाहियतों के लिए, इनको बढ़ाने के लिए, इनको परवान चढ़ाने के लिए कितना बेहतरीन मौका होता है? देखें जी, बच्चों की जो उम्र है जी, वो तो है ही उनकी ग्रोथ के लिए डेडिकेटेड। ठीक है। उनकी चाहे वो ज़हनी सलाहियतें हों, जिस्मानी सलाहियतें हों, मुआशरती सलाहियतें हों, ये सारा पीरियड ओवरऑल इसी के लिए है। जी, और जो गर्मियों की छुट्टियां हैं, मेरे ख्याल में ये एक ब्लेसिंग है। लाइक आपकी जो रूटीन की तालीम है, उससे आपको एक ब्रेक मिली होती है, और इसमें चीज़ें बड़े अहसन तरीके से मैनेज की जा सकती हैं। और इसमें वालिदैन का किरदार जो है वो बड़ा अहम है। चूँकि बच्चे, आपको पता है कि डिपेंडेंट हैं, वो इंडिपेंडेंट नहीं हैं, वो अपने फ़ैसले ख़ुद नहीं कर सकते। जी, और जब वालिदैन की बारी आती है तो मेरी एक ऑब्ज़र्वेशन है जो कि ज़रा तलख़ है। हमारे मुआशरे में वालिदैन तो हैं, लेकिन उन्हें पेरेंटिंग नहीं आती। अगर कोई पॉलिसी बनाने वाला मुझसे पूछे कि क्या करना चाहिए, तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि पहले पॉलिसी बनाएं कि जब बच्चा शादी के काबिल हो, जैसे 9th-10th में आता है, इंटरमीडिएट में आता है, तो जैसे आप उसे कंप्यूटर पढ़ाते हैं, बायो पढ़ाते हैं, बला बला सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, भाई उन्हें फ़िज़िकल एजुकेशन लाजमी पढ़ाएं, उन्हें न्यूट्रिशन लाजमी पढ़ाएं, और उन्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेस वो लाजमी पढ़ाएं। हमारे जो बच्चे हैं वो बुनियादी तौर पे माँ बाप का अक्स हैं। और मैं चूँकि बच्चों को डील कर रहा हूँ 1988 से, उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी के हवाले से भी और उनकी स्कूलिंग के हवाले से भी, और मुझे शर्फ हासिल है कि मैंने प्ले ग्रुप से लेके तो PhD तक के लोगों को मेंटोर किया है। तो बच्चे जो हैं वो बड़े ईगर हैं, बड़े एनर्जेटिक हैं, बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। शर्त ये है कि उन्हें कुछ हिम्मत दिखाने वाला हो। अब जो वालिदैन हैं, उनके जवाबात इस नौइयत के होते हैं कि आप सिवाय मायूसी के या सिवाय उनके लिए दुआ करने कुछ कर नहीं पाते कि जी महंगाई बहुत है, टाइम कैसे निकालें, पैसे कमाएं, या बच्चों की हेल्थ के लिए बला बला चीज़ों के लिए काम करें। तो भाई आपकी जो इन्वेस्टमेंट है फ्यूचर की, वो आपकी औलाद है। चाहे वो अपनी ज़ात के लिए देख लें, अपने मुआशरे के लिए देख लें, अपने मुल्क के लिए देख लें, या अपनी उम्मत के लिए देख लें, आपकी बेहतरीन इन्वेस्टमेंट आपकी औलाद है। और जो मैं कहता हूँ, वालिदैन जो हैं वो वालिदैन तो हैं, लेकिन पेरेंटिंग नहीं आती, उनका भी कसूर नहीं है। उन्हें न्यूट्रिशन का पता नहीं है जी, उन्हें फ़िज़िकल एजुकेशन का नहीं पता, और वो तालीम को भी उस तरह से अंडरस्टैंड नहीं करते जिस तरह से करना चाहिए। तो ये वक्त बड़ा शानदार है बच्चों की डेवलपमेंट के लिए, बच्चों की तरक्की के लिए, बच्चों की ग्रोथ के लिए। लेकिन
وہ جو والدین کا سفیر ہے جہاں ذمہ داری کے ساتھ بچوں کو 1 2 3 4 5 ایکٹیویٹیز کروانی ہے, ترتیب دینی ہے, وہ ترتیب لگتی نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس میں بہت سارے سوالات ہیں, پورا ہر طرح کا طبقہ اس میں شامل ہے. جی آپ چونکہ ایکسپرٹ ہیں اس میں, آپ ہر طرح کے طبقے کو, ہر کلاس کو کیٹر کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں چیزوں کو. مجھے یہ بتائیے, یہ تو ہر بندے کے, ہم مڈل کلاس زیادہ تر ہمارا طبقہ جو ہے, اب تو لوور مڈل کلاس بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے جو مہنگائی والے معاملات جا رہے ہیں. جی بالکل بالکل. اب تو اس سچویشن میں گرمیوں کی چھٹیوں میں آپ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے, شدید گرمی ہے, اسی لیے گھر سے آپ کو چھٹیاں دے دی گئی اسکول سے کہ آپ گھر میں بیٹھیں, گھر بیٹھ بالکل کے ٹھیک ہے. آپ باہر جا کے اس طرح سے شاید ایکٹیویٹی نہیں کر پاتے. پھر مونسون کا, پری مونسون کا جب اسپیل آتا ہے, بارشیں ہوتی ہیں, تو آپ تب بھی نہیں اس طرح سے نکل پاتے. بالکل ٹھیک پھر ہے. اس کے بعد سفوکیشن, گھٹن والے جو دن ہوتے ہیں, یہ ہر دوسرے بندے کے ذہن میں ایک کوسچن آ جائے گا. سو اس لیے میں نے یہ بات آپ سے کی, ہر کسی کا گھر بھی اتنا بڑا نہیں ہے کہ اپنے گھر کے اندر ساری ایکٹیویٹیز کر سکے. تو آپ کیا دیکھتے ہیں, اگر جو تھوڑا افورڈ کر پاتے ہیں تو سارا دن اے سی چل رہے ہیں, بچے اندر بیٹھے ہیں, جی جی. اور اگر جو افورڈ نہیں کر پاتے, پنکھا چل رہا ہے, کھڑکیاں کھلی ہیں, اور وہ گیجٹ لے کے کچھ نہ کچھ بیٹھے ہوئے, بالکل ٹھیک ہے. کس طرح سے کریں گے مینٹین چیزوں کو؟ دیکھیں, گرمی پاکستان میں پہلی دفعہ نہیں آئی, سفوکیشن پہلی دفعہ نہیں آئی, یہ چیزیں شروع سے ہی ہیں. اصل میں یہ سوال ان لوگوں کا ہے جو فجر کے وقت اٹھ نہیں سکتے. بہترین ٹائم ہے فجر سے لے کے صبح 7 بجے تک کا. بچوں کے ساتھ اٹھیں, نماز پڑھیں, اس کے بعد انہیں فزیکل ایکٹیویٹی کی طرف لے کے جائیے. انہیں آپ پارک میں لے کے جا سکتے ہیں, انہیں آپ جم لے کے جا سکتے ہیں, انہیں آپ سوئمنگ پول پہ لے کے جا سکتے ہیں, انہیں آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی آپ کروا سکتے ہیں. صبح کا وقت موسم بڑا ٹھیک ہوتا ہے, بڑا قابل برداشت ہے, اور بچوں کی تربیت ریفریشنگ قسم کی وائبز بہت ریفریشنگ ہوتا ہے, بہت ریفریشنگ ہوتا ہے. اچھا دوسرا, عصر کی نماز سے لے کے تو میں یہ سمجھتا ہوں رات 10 بجے تک آپ کے پاس پھر بہت زیادہ ٹائم ہے جس میں آپ بچوں کی فزیکل ایکٹیویٹیز کروا سکتے ہیں. اور یہ انڈور بھی ہو سکتی ہیں, آؤٹ ڈور بھی ہو سکتی ہیں. ہمارے معاشرے میں پہلے بھی ایسے ہوتا تھا, شدید گرمی کے موسم میں لوگ درختوں کے نیچے بیٹھ جایا کرتے تھے, گپ شپ لگا لیا کرتے تھے, اور فجر سے لے کے صبح 9-10 بجے تک اپنی ہارڈ قسم کی جابز بھی کر لیتے تھے, ورزش بھی کر لیتے تھے, اور پھر اپنی ایکٹیویٹیز کو کچھ دیر روکتے تھے, اور عصر کے بعد لوگ اپنی انہی ایکٹیویٹیز کو پھر نپٹا لیتے تھے. تو موسم اتنا آڑے نہیں آتا, ہمارا سوچنے کا انداز آڑے آتا ہے. بات یہ کہ بچوں کی جسمانی تربیت جو ہے, اگر جسم مضبوط نہیں ہے تو ان کا ذہن بھی مضبوط نہیں ہو سکتا, اور وہ مثبت ایکٹیویٹیز کی طرف جائیں گے ہی تب جب آپ ان کو پلان کریں گے. اور پیرنٹس ہمارے آج جو جنریشن ہے وہ خود ڈیلی بیسس پہ 2 سے 4-5 گھنٹے تک سوشل میڈیا کو ٹائم دیتے ہیں. اچھا بچہ دیکھ رہا ہے, بچے کی لرننگ میں نفسیات کے جتنے بھی اساتذہ ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ بچہ سیکھتا ہے نقالی کر کے, جو دیکھتا ہے وہی کرتا ہے, وہی سیکھتا ہے. ہم پنجابی یا اردو اس لیے بولتے ہیں کہ ہمارے والدین بولتے تھے, ہم رشین, چائنیز, فرینچ نہیں بولتے کیونکہ ہم نے وہ سیکھا نہیں, دیکھا نہیں. جب والدین خود سوشل میڈیا پہ ٹائم دیں گے تو بچوں سے کس منہ سے کہیں گے کہ آپ گیجٹس کو استعمال مت کریں؟ جب پیرنٹس خود ورزش کے لیے نہیں نکلیں گے تو بچوں کو کیسے قائل کر سکتے ہیں؟ میں ذاتی طور پر ورزش کے لیے جاتا ہوں تو میری بیگم, میرے بچے 2 سے 3 گھنٹے ورزش کے لیے نکلتے ہیں. میں خود جب بیٹھ کے کتاب بھی نہیں کرتا ہوں تو میرے بچے بھی کتاب بھی نہیں کرتے ہیں. میں خود سوشل میڈیا کے ٹائم کو کنٹرول کرتا ہوں تو وہ بھی کنٹرول کرتے ہیں. تو والدین کو رول ماڈل بننا پڑے گا اپنے بچوں کی بہترین تربیت کے لیے. اور چھٹیوں کا ٹائم تو بہت شاندار ٹائم ہے. جو اسپیل بہت شدید گرمی کا ہے اس ٹائم پہ بچوں کو پنکھے یا اے سی کے نیچے بٹھائیں, انہیں اسکول کا کام کروائیے, انہیں ایکسٹرا کریکولر جو ہے کانٹینٹ وہ دیجیے, بچوں کو دنیا بھر کے بارے میں سکھائیے, پڑھائیے. اور جو فجر سے لے کے 9-10 بجے ٹائم ہے, پھر عصر سے لے کے عشاء تک کا ٹائم ہے, اس میں خوب ان کی ایکٹیویٹیز کو ارینج کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں آپ کی بات اچک رہا ہوں, چونکہ اب ہماری آڈینس ہے, ان کے سوالات میں نے کرنے ہوتے ہیں تو میں بیچ میں آپ کو اچکتا رہوں گا, ایڈوانس میں معذرت کر رہا ہوں. اچھا یہ بات ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی کی ہے. آپ ایسے کتنے بجے تک سو جاتے ہیں حافظ صاحب؟ صبح نہیں, آپ صبح سوتے ہیں؟ ہم تو رات کو سونے کی بات کرنے لگے تھے. وہ ان کی بات ٹھیک ہے کہ 9 بجے سے لے کر نا صبح بھی 9 بجے سے لے کر 2 گھنٹے کی نیند لی جا سکتی, جسے ہم کیلولا بھی کہتے ہیں, زور سے پہلے. اچھا نہیں, اب رات کو کتنے بجے تک سو؟ رات کو عشاء پڑھ لی, سو لیا. ماشاءاللہ, یہ بڑے کم لوگ ہمیں ایسے ملتے ہیں, ورنہ لاہور میں یا پنجاب میں یا ہمارے ان بڑے شہروں میں روٹین کیا ہے کہ آپ نے یا تو فجر کے آس پاس سونا ہے نماز پڑھ کے, یا آپ نے 12-1 بجے سونا ہے. سو جب آپ سوئیں گے ہی لیٹ تو ارلی اٹھنا بہت مشکل ہو جائے گا.
یہ بات آپ کی بڑی ویلڈ ہے کہ آپ فجر کے ٹائم اٹھیں تو آپ کو بڑے اچھے 2-3 گھنٹے فروٹفل مل جاتے ہیں. جی بہترین آپ جم جا سکتے ہیں, آپ پارک میں جا سکتے ہیں, آپ اپنے گھر کے بلاک کے آس پاس آپ رننگ کر سکتے ہیں, آپ ایکسرسائز کر سکتے ہیں, بٹ اس کے لیے اگین آپ کو وہ ایکٹیویٹی کرنی پڑے گی. انفارچونیٹلی درخت تو ہم کاٹتے ہی جا رہے ہیں, سوسائٹیز بناتے جا رہے ہیں, یہ بھی ایک بہت بڑا لیک ہے. ایک میتھ اور ہے, اس کو آپ بہتر بتائیں گے. یہ کہتے ہیں کہ جو خون پانی ایک وہ ہوتا ہے مونسون میں, ہبس والے موسم میں نے اس مت کو توڑا ہے پرسنلی, لیکن میں چاہوں گا آپ بہتر بتا سکیں گے کیونکہ آپ پریکٹس میں ہیں کہ اس موسم میں ایکسرسائز نہیں کرنی چاہیے, خاص طور پہ جم بہت زیادہ نہیں کرنا چاہیے. ہمیں عادت ہے تھوڑا ویٹ اٹھانے کی, وہ جم جانے کی, تو اس میں کوئی حقیقت ہے؟ دیکھیں جی, موسم کی شدت سے کھلاڑی کو یا بچے کو بچانا بہت ضروری ہے. اسے آپ موسم کی شدت کے آگے پھینک نہیں سکتے. لیکن آج کی جو شہری زندگی ہے وہاں پہ موسم کو کنٹرول کرنے کے میکانزم بھی بہت ہیں. ایک بات تو یہ ہے نا کہ آپ کے جم ہیں اکثر لاہور میں وہ ایئر کنڈیشن اس وقت ہیں, تقریباً سارے, تقریباً ایئر کنڈیشن ہے جی. تو آپ کی وہاں پہ جو موسم کی شدت کا مسئلہ ہے وہ تو حل ہو گیا جی. اور اس کے علاوہ دنیا بھر میں کھلاڑی جو ہیں وہ شدید حالات کے اندر ٹریننگ کرتے ہیں جی. کیونکہ اگر شدید حالات میں ٹریننگ نہیں کریں گے تو دوسروں سے ایک قدم آگے کیسے رہیں گے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر ایک پلیئر تیار کرنا ہے, میں نے خود بھی نیشنل گیمز میں پارٹیسپیٹ کیا ہے 2 دفعہ اور انٹرنیشنل ٹورز بھی کیے ہیں سپورٹس کے حوالے سے. تو اگر آپ نے کسی کھلاڑی کو 3 منٹ کا ایک راؤنڈ لڑنے کے لیے تیار کرنا ہے تو اسے ایک راؤنڈ 30 منٹ کانٹینیوس پریکٹس کروائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ اس کو باقی کھلاڑیوں سے زیادہ ٹریننگ سخت نہیں دیں گے تو وہ ان سے آگے کیسے نکلے گا. اور یہ گرمی کی شدت جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے زیادہ مسائل پیدا کرتی ہے جو ورزش نہیں کرتے. جو ورزش کرتے ہیں اور جس بھی موسم میں جب آپ ان کو ورزش کرنے کے لیے کہیں گے وہ میکسیمم زیادہ سے زیادہ 1 ہفتے کے اندر اس موسم کے مطابق اپنی باڈی ان کی ایڈجسٹ کر جائے گی. وہ اس موسم میں بھی اسی طرح پرفارم کرنا شروع کر دیں گے جس طرح وہ عام روٹین کے نارمل موسم میں پرفارم کرتے ہیں. صرف نفسیاتی طور پہ جسمانی طور پہ کھلاڑی کو اس موسم کے لیے تیار کرنا ہوتا ہے. شدید موسم یقیناً کہتا ہے کہ کھلاڑی کو ٹریننگ کم کروائیں. بچوں کو ٹریننگ آپ شروع میں 15 منٹ کروا لیں, پھر 20 منٹ پہ لیں, پھر 1 گھنٹے پہ لیں. بچہ اس شدید ترین موسم میں بھی ٹریننگ کرے گا اور مضبوط ہوگا, اس سے کمزور نہیں ہوگا وہ. ٹھیک ہے, یہ نمی والے موسم میں تھوڑا سا کم کر لیں, جب بہت زیادہ پیک کی گرمی ہو تب تھوڑا کم کر لیں, لیکن ختم نہ کریں. ختم نہیں کر سکتے. ختم نہیں کریں. آئیڈیل ٹائم یہ ٹھنڈے موسم, سردیوں کا موسم, دبا کے جم کریں, ایکسرسائز جی کریں. بالکل آئیڈیل ڈیز ہوتے ہیں. آئیڈیل ڈیز ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. کچھ کہنے لگے تھے آپ, کچھ ایڈ کرنے لگے تھے. اگر آپ اس موسم میں شدت کو دیکھتے ہوئے بچے کو بالکل ہی 3 ماہ کی سپورٹ سے بریک دے دیں گے تو دوبارہ بچے کو سپورٹس سے لانا ہی بہت مشکل ہو جائے گا. تب تک وہ آپ کے گیجٹس کا اتنا عادی ہو چکا ہوگا, بیٹھ کے ان کی اتنی وہ نشے کی حد تک پہنچ جائے گا, ایڈکٹ ہو جائے گا. باقاعدہ آپ تو خود ماشاءاللہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ جتنی بھی چیزیں کمرشل ہیں وہ ایڈکشن کی طرف لے کے جاتی ہیں, چاہے وہ آپ کا فاسٹ فوڈ ہے اور چاہے آپ کا سوشل میڈیا ہے. یہ بھی ایک کمرشل ایکٹیویٹی, پوری کی پوری کمرشل اینٹیٹیز جو اس سے پیسہ کما رہی ہیں. تو اگر آپ اپنے بچے کو مشکل کام کی طرف, ورزش کی طرف, صحت کی طرف اور کتب بینی کی طرف نہیں لے کے جائیں گے تو پھر یہ تو موجود ہیں. یہ موجود. اچھا, اس بات پہ میں نے آپ کے پاس دوبارہ آنا ہے, یہ بڑی اہم بات ہے جس پہ ہم کوپ اپ نہیں کر پا رہے کہ راتوں کو لیٹ نائٹ کھانا آنا, پھر گیجٹ رات بھر استعمال ہوتے رہنا, ماں باپ انلیس اور انٹل لے کے نہ رکھ لیں اپنے پاس, چھپ کے اپنے بیڈ میں اپنے کمرے میں وہ یوز ہو رہا ہے. خیر, اس پہ ہم نے دوبارہ آنا ہے. مسل میموری بھی ایک چیز ہوتی ہے جس طرح آپ نے بھی کہا. اگر ہم بالکل چھوڑ دیں گے ایکسرسائز اور 3-4 مہینے کا ریسٹ دے دیں گے, میں اس کو ریسٹ نہیں کہتا, میں کہتا ہوں بالکل ہی لیگ کر جائے گا. آپ کو پھر وہاں پہ آنے کے لیے ایک تو وقت بھی لگے گا, دوسرا آپ کی مسل میموری ہوتی تو ہے لیکن اس کو بھی پھر دوبارہ انٹینس ٹریننگ کی ضرورت پڑے گی. ایسا ہی ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے جی. سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ جو کھلاڑی ہے یا کھلاڑی نہیں بھی ہے, ورزش کرنے والا ایک عام آدمی بھی ہے نا, ہاں جی, اس کی ایک فزیکل میموری ہے, ایک مسل میموری ہے اور دوسرا ایک مسل اسٹرینتھ ہے. اچھا, ہم نے یہ دیکھا کہ ایک شخص جو ورزش کر رہا ہے وہ 100 کلو کا ویٹ اٹھانے کا عادی ہے. اب وہ 4 مہینے بعد آتا ہے تو ذہن کہتا ہے تم 100 کلو اٹھا رہے تھے. تو جب وہ پہلے دن 100 کلو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تو اپنے مسل جو ہے نا ان کو ڈیمیج کر لیتا ہے, اپنے جسم کا نقصان کر بیٹھتا ہے. ایون ہم نے جو پراپر کھلاڑی ہیں ان کو جب دیکھا کہ 1-2 ماہ کے بعد ٹریننگ کے لیے واپس آئے ہیں, اب دماغ وہیں پہ کھڑا ہے, جسم وہاں پہ نہیں رہا.
آتے ہی پہلے کی طرح پورے زور اور پوری رفتار کے ساتھ کک کرنے کی کوشش کی, پنچ کرنے کی کوشش کی, تو مسل نے ساتھ نہیں دیا. او یس, مسلز نے ساتھ نہیں, بڑے بڑے کھلاڑی ڈیمیج ہوتے دیکھے صرف اس وجہ سے کہ 2-3 مہینے کی بریک کسی وجہ سے آئی, دوبارہ آئے ہیں, ترتیب نہیں باندھی. آپ کو پھر ایک دفعہ زیرو سے سٹارٹ لینا ہے, بھلے وہ آپ کا 15 دن میں آپ اپنی پوزیشن میں آ جائیں, یہ 1 مہینہ لگ جائے, بٹ آپ کو زیرو پہ آنا پڑتا ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شدید گرمی کے موسم کو دیکھتے ہوئے ورزش کو چھوڑنا کسی طور پر بھی عقل مندی نہیں ہے. نہیں ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب ہم اس بات پہ آتے ہیں, گرمیوں کی چھٹیاں ہیں اور بے شمار ٹائم ہے, اور بہت سے اسکول کالجز کے ابھی تک کورسز نہیں آئے, چھٹیاں ختم ہونے کو ہیں, ان کی بکس نہیں آئی, تو بچے کیا کریں گے؟ آپ ان کو لاکھ, جو میں کسی کی نہیں اپنی بات کرتا ہوں, بچے صبح سے گیجٹ لے کے بیٹھے ہوئے, کوئی ٹیب لے کے بیٹھا ہوا, کوئی لیپ ٹاپ کھول کے بیٹھا ہوا, کوئی اس کونے میں موبائل لے کے بیٹھا ہوا, ٹھنڈی مشینوں کے اندر بیٹھے ہوئے, پھر وہ اس کے ایڈکٹ ہیں, اب وہ اس کو چھوڑتے نہیں ہیں. تو فزیکل کہاں پہ ایکٹیویٹی ہوگی؟ اور پھر اس کے بعد ہم رات کو 2 بجے کہتے ہیں کہ بھوک لگ رہی, کچھ ہلکا پھلکا منگوا لیتے. وہ ہلکا پھلکا بھی اتنا جنک ہوتا ہے. اب تو خیر ایک اور نئی آج کل لیٹسٹ ریسرچ آ رہی ہے کہ وہ جنک کو جنک بھی نہیں کہہ رہے, پیزا کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اس میں پروٹین ہے, کاربز ہیں, اور یہ فلان ہے, اور خیر وہ ایک علیحدہ بات. لیکن یہ ایکٹیویٹی 3 ماہ اگر چلے گی تو آپ کا لائف سائیکل کتنا ڈسٹرب ہوگا؟ لفظ ڈسٹرب جو ہے نا وہ چھوٹا ہے, لائف سائیکل تباہ ہو جاتا ہے. تباہ ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ کہ جتنی بھی کمرشل آرگنائزیشن ہیں یہ آپ کو فوڈ کے نام پہ ان ہیلدی کارب, ان ہیلدی فیٹ اور بھرپور شوگر جو ہے نا وہ کھلائیں گے. تو اگر آپ اپنا سونے جاگنے کا سائیکل ڈسٹرب کریں گے, آپ جنک فوڈ کی کنزمپشن کو بڑھا بیٹھیں گے, جس سے آپ کے ہیلتھ کے بہت سے ایشوز آئیں گے. آج لوگوں کو شوگر ہے, 8-10 سال کے بچوں کو شوگر ہو رہی ہے, ہارٹ اٹیک نوجوانوں تک پہنچ گیا ہے. تو یہ آپ کے فوڈ کا نتیجہ ہے. دوسرا, آپ جب ورزش کو مینیج نہیں کرتے تو تب بھی آپ کا جسم جب اپنی تمام صلاحیتیں کھو دیتا ہے, ایک ہیلدی لائف سٹائل جو آپ کا ہے وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے اگین جو میں نے شروع میں کہا پیرنٹنگ کا ایشو ہے. لائک میں آپ کو اپنی مثال دے دیتا ہوں کہ میرے بھی بچے ہیں. اب میں انہیں مینیج کیسے کرتا ہوں کہ ڈیلی 2 گھنٹے ان کے سپورٹس کے فکس رکھے ہیں, فائن, اب انہوں نے 2 گھنٹے سپورٹس کے لیے جانا ہی جانا ہے. ان کے کم از کم 4 گھنٹے جو ہیں وہ اپنے اسکول کالج کے کانٹینٹ کو پڑھنے اور ٹائم دینے کے ہیں. وہ ہر حال میں انہوں نے 3 سے 4 گھنٹے سٹنگ کرنی ہے. اب 2 گھنٹے وہ ہو گئے, 3 سے 4 گھنٹے یہ ہو گئے. اچھا, ایڈیشنل ایک بچوں کے انٹرسٹ آج کل ہے نا کمپیوٹر سائنسز کی طرف, تو 1 گھنٹے کے لیے ایک جگہ پہ مینیج کر دیا کہ جی آپ کوڈنگ سیکھیں گے. بچے بھی خوش ہیں, ہاں ہم کوڈنگ سیکھ رہے ہیں, کوڈر بن رہے ہیں, ڈیولپر بنیں گے فیوچر میں. وہ ان کی ایک ایکٹیویٹی جنریٹ کر دی. اچھا اوکے فائن, بچے درمیانے اسکولوں میں پڑھے ہیں, درمیانے کالجز ہیں, درمیانے یونیورسٹی, سب کچھ ہے. اوکے, انگلش ویسے اچھی ہے, بٹ جب اسپوکن کی باری آتی ہے تو شاید وہ گھر میں چونکہ ہم اردو پنجابی بول رہے ہیں, انگلش اس طرح سے بولنے کا انوائرمنٹ نہیں ہے, تو انہیں وہ ہیزیٹیشن تھی. تو 1 گھنٹے کے لیے ان کو ادھر بھی مینیج کر لیا. تو 7 سے 8 گھنٹے بچے کی یہ ایکٹیویٹیز میں نے کر دی ہیں. اب اس کے بعد انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے گھر میں کھانے کے لیے بھی ٹائم نکالنا ہے, تھوڑی دیر اپنے فرینڈس کے پاس بھی جانا ہے. تو ان کے پاس وہ جو بیٹھنے کا, گیجٹس استعمال کرنے جو ٹائم ہے وہ بہت زیادہ بچتا ہی نہیں ہے. یعنی بجائے اس کے کہ آپ انہیں ٹوکیں کہ یہ مت کرو, وہ مت کرو, وہ مت کرو, بچے اس کو اس طرح سے نہیں مانتے. پھر اکثر گھروں میں جو سب سے بڑا ایشو میں نے دیکھا وہ یہ کہ آپ اپنے گھر میں قانون یا کوئی رول نہیں بناتے. آپ اپنا اسکرین ٹائم کا رول بنائیں کہ یہ رول ہے, اگر ہم اس پہ چلیں گے تو یہ موبائل آپ کے پاس ہوگا, نہیں چلیں گے تو نہیں ہوگا. وہ جو بچہ ضد کرتا ہے نا وہ اس کا ایک سائیکولوجیکل ٹول ہے. پیرنٹس آج ان سے بات کرو کہتے ہیں میرا بچہ پتہ نہیں کیا کر بیٹھے گا اگر میں نے اس سے گیجٹ لے لیے. تو وہ بھائی گھر کے رولز آپ نے سیٹ کرنے ہیں, گھر کے رولز آپ سیٹ کیجئے, بچوں کے ساتھ بیٹھیے, نیگوشیٹ کیجئے, رول سیٹ کیجئے, اور اس کے بعد جو آپ ایک دفعہ ڈیسائیڈ کر لیں اپنے ڈیسیژنز کو مت بدلیں. بچوں کو چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز سے یہ لرننگ ہو جاتی ہے کہ ہماری لائف جو ہے وہ رول بیسڈ ہے. ویسے میں سمجھتا ہوں اچھی لائف جو ہے نا وہ رول پہ گزر سکتی ہے, موڈ پہ نہیں گزر سکتی. آپ اگر موڈ پہ چلنا چاہیں گے تو آپ کسی ایک سمت میں کوئی ترقی, کوئی بہتری, کوئی گروتھ نہیں کر سکتے. ڈاکٹر صاحب جیسے آپ کہہ رہے ہیں اس سے پھر آپ اگر جس طرح پیرنٹس کی بات کریں تو پیرنٹس میں میاں بیوی دونوں شامل ہیں. جی بالکل. باپ بیچارہ باہر جائے گا بھی,
اپنی رسپانسبلٹیز بھی کرے گا, رات کو لیٹ بھی آئے گا, واٹ ایور دا ریزن بیہائنڈ, وہ اپنا ایک سرکل چلانے کے لیے گھر کا وہ ذمہ دار ہے. بے شک, آلدو کہ اس کو بھی انپٹ دینا ہے اپنے بچوں کی پریپریشن کے لیے, براٹ اپ کے لیے, بٹ بہت بڑا کی فیکٹر گھر کی خواتین کا بھی بالکل ایسی کہ ان کو سپورٹ کرنا چاہیے ساتھ. اگر خاتون خانہ گھر کے امور کو سنبھالیں گی تو جو صاحب خانہ ہے وہ گھر سے باہر کے امور کو سنبھالیں گے. ان دونوں میں بھی بیلنس بہت ضروری ہے, فرمائیے گا. جی, ان میں بیلنس تو انتہائی ضروری ہے, اور آپس میں بیٹھنا, بات چیت کرنا, نیگوشیٹ کرنا, اپنی رسپانسبلٹیز کو شیئر کرنا, اپنی رسپانسبلٹیز کو فکس کرنا کہ میرے ذمے کیا ہے, آپ کے ذمے کیا ہے, یہ بہت ضروری ہے. اور جو میں پھر واپس جاؤں گا, جی جی, میں تو اگر میرے بس میں ہو تو میں کہوں گا کہ شادی سے پہلے آپ کے پاس پیرنٹنگ سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے, لے کے پیرنٹنگ سرٹیفکیٹ, تب آپ کا نکاح نامہ جو رجسٹرڈ ہوگا. پیرنٹس کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایجوکیشن کیا ہے اینڈ ہاؤ ٹو ایجوکیٹ. انہیں پتہ ہونا چاہیے بچے کی فزیکل نیڈز کیا ہیں, ان کے لیے کیسے مینج کرنا ہے. ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہیلدی فوڈ کس کو کہتے ہیں. پیرنٹس کو ہیلدی فوڈ کا نہیں پتہ. پیرنٹس لاڈ پیار میں بچوں کو جناب جوسز پلا رہے ہوتے ہیں, بڑے بڑے ڈبے جن کے اندر 22 سے 25 چمچ صرف چینی ہوتی ہے یا ان کے اندر فلیور ہے اور کچھ نہیں ہے. تو ایک تو یہ پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ باہر جا کے کام کرنا ہے, خاتون نے گھر میں مینج کرنا ہے, تو میں اس کو نا ایک اور نظر سے دیکھتا ہوں. دنیا میں کوئی بھی کاروبار کرنا ہے نا تو اس کے لیے آپ کو انویسٹ کرنا ہے. آج انویسٹ کرنا ہے تو کل اس کا آؤٹ پٹ آئے گا. جی, اگر آپ انویسٹ نہیں کرتے تو آپ اچھے آؤٹ پٹ کی امید نہیں رکھ سکتے. حالات جتنے بھی خراب ہوں, پیرنٹس کو بچوں کے ساتھ کیا گیا ایک ایک کام انویسٹمنٹ سمجھ کے کرنا چاہیے. ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کریں, یہ فیوچر کی انویسٹمنٹ ہے. ان کے ساتھ آپ سپورٹس کے لیے جا رہے ہیں, یہ فیوچر کی انویسٹمنٹ ہے. ان کے ساتھ آپ ان کی ایجوکیشن کے لیے جا رہے ہیں کہیں پہ, تو یہ ان کے فیوچر کی انویسٹمنٹ ہے. اگر آج انویسٹ کریں گے تو کل کو آپ کو بھی نفع ہے, آپ کی قوم کو بھی نفع ہے, آپ کی امت کو بھی نفع ہے. آپ اپنی ذمہ داری سے یہ کہہ کے نہیں بھاگ سکتے کہ میں باہر کے کام نپٹا رہا ہوں. اوکے, فون آپ کے پاس ہے, کال کیجئے کہ یہ ٹائم ہو گیا بچوں کا, بھائی پلیز دیکھیں ان کو نا اس ایکٹیویٹی پہ لے کے جانا ہے, انہیں ادھر بھیجنا ہے, اس کے ساتھ انگیج کرنا ہے. تو یہ پلان آپ کو کرنا پڑے گا. اگر آج اپنا ٹائم, اپنا پیسہ بچوں پہ انویسٹ نہیں کر سکتے, فیوچر میں آپ کو اچھا آؤٹ پٹ بھی نہیں ملے گا. بچوں سے قربت بڑھتی ہے, بچوں کو آپ کے ہونے کا احساس بڑھتا ہے. ٹھیک ٹھیک. اچھا, اب تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچے نے کھانا بھی کھانا ہے اگر, تو پہلے وہ سامنے موبائل رکھ لے گا, اپنا لیپ ٹاپ آن کر لے گا, اپنا ٹیب آن کر لے گا, ایک نوالا ادھر کھا رہا ہے, دیکھ ادھر ہے, ایک نوالا ادھر کھا رہا ہے. سر یہ کتنا زیادہ نقصان دہ, ایک تو یہ بتائیے گا, لیکن اس کے پلس پوائنٹ پہ بھی میں آؤں گا, آپ فرمائیے گا. پہلی بات تو یہ کہ یہ بہت زیادہ میرے نزدیک ڈیمیجنگ ہے. اس کی وجہ یہ کہ انسانی دماغ جو ہے نا, وہ جس کام کو فوکس کے ساتھ کرتا ہے اس کا آؤٹ پٹ اور ہوتا ہے, اور جس کام کو بغیر فوکس کے کرتا ہے اس کا آؤٹ پٹ اور ہوتا ہے. سنت بھی ہے, سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ جو کام کریں وہ پوری تندہی کے ساتھ کریں, پوری لگن کے ساتھ کریں, اور اپنی پوری کی پوری توجہ ادھر کیجئے. حتیٰ کہ واقعات ہم نے لٹریچر میں پڑھے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے تھے تو جس سے مخاطب اس کے چہرہ کر لیتے تھے, جب دوسرے بندے سے بات کریں چہرہ ادھر پورا موڑ لیتے تھے. ایسا نہیں کہ بات ادھر کر رہے ہیں اور بندہ ادھر کھڑا ہے, ایسا نہیں, مخاطب کر کے نا, اس کا مطلب فوکس, تاکہ دماغ پورے کا پورا اس پہ فوکس کرے. اب ہمارا جو ڈائجیشن کا میکنزم ہے اسے ہمارے جسم کے آرگن, برین سے لے کے تو ہمارا جو سیکنڈ برین ہمارے گٹ کے اندر ہے, یہ کنٹرول کرتے ہیں. آپ جب سکرین کی طرف ہیں تو آپ کا برین کبھی سکرین پہ جاتا ہے, کبھی انٹرنل میکنزم کو کنٹرول کرتا ہے. تو ابھی میں تو اس بات پہ قائل بھی ہوں, اور کافی لٹریچر بھی نظر سے گزرا ہے جہاں پہ لوگ اس بات کے قائل ہیں, ریسرچرز اس بات کے قائل ہیں کہ جب آپ اپنا سکرین کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں تو آپ کے ڈائجسٹو سسٹم میں پرابلمز آتے ہیں. لہٰذا یہ پھر بچوں کو گھر میں رول سیٹ کرنے پڑیں گے پیرنٹس کو, ٹھیک ہے, کہ جب ہم کھانا کھانے کے لیے بیٹھیں گے ہمارے موبائل ادھر پڑے ہوں گے. ایون کہ ٹی وی بند کر دیں آپ سامنے, ٹی وی دیکھتے ہوئے میں نے دیکھا بچوں کو باقاعدہ اگر ان کو گیجٹ نہیں مل رہا ٹی وی آن کر کے کھانا کھائیں گے, تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. بالکل نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اس کے نقصانات زیادہ ہیں. جی جی, کیونکہ وہ آپ کو, آپ کی باڈی اس طرح سے الارم نہیں کرتی, انڈیکیٹ نہیں کرتی کہ ٹمی فل ہے, اور آپ ہیبیچولی پھر وہ کھا رہے ہوتے ہیں, اور پھر آپ ضرورت سے زیادہ کھا جاتے ہیں. ویسے بھی ریسرچ یہ ہے کہ ہیومن باڈی از میڈ فار لٹل فوڈ. ہاں جی, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے.
ہم یہ کہتے ہیں research کہ 10 output کلو ہے. کٹھا ہی پھینک لے, وہ 10 لقموں کے لیے بنا ہوا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. بالکل ایسا ہی جی. اچھا, لیکن ہم اپنے گیجٹس یا انٹرنیٹ اس سے ڈینائی بھی نہیں کر سکتے, یہ وقت کی اور فیوچر کی ضرورت بھی ہے, اس کو بھی مینٹین کرنا ساتھ ساتھ ضروری ہے. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اسے مینٹین کرنے کے لیے اگین رول سیٹ کرنا ہے ٹھیک کہ ہے. آپ کس مقصد کے لیے اس کو استعمال کر رہے ہیں. جی, اگر آپ جسٹ فار دا سیک آف انٹرٹینمنٹ اس کو استعمال کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کے لیے ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ اپنے لیے کام نہیں کر رہے, نہیں کر رہے. آپ کسی کے لیے ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں. میں جس کی سکرین دیکھ رہا ہوں اس کا سکرین ٹائم بڑھ رہا ہے, اس کو فائدہ ہو رہا ہے, اس کے ویوز بڑھ رہے ہیں, اس کا ریونیو بڑھ رہا ہے, میرا کچھ نہیں بڑھ رہا. بچے کو اگر سکرین ٹائم ہی چاہیے تو میں بہتر یہ سمجھوں گا کہ وہ اپنی فزکس سکرین پہ لیکچر سن لے, وہ کیمسٹری کا لیکچر سن لے, وہ کوڈنگ سکرین سے سیکھے. یعنی سکرین ٹائم اگر بڑھانا ہے, جو فیوچر ریڈی کہہ رہے ہیں بچوں کو کرنا ہے, تو فیوچر ریڈی تو پھر ایجوکیشن ہے. آج آن لائن ایجوکیشن پہلے سے بہت تیز رفتار سے گرو کر رہی ہے, اور فیوچر میں شاید آن لائن اتنی زیادہ ہوگی جو پہلے نہیں تھی. تو سکرین ٹائم بچے کو دینا, بچے کو گیجٹس دینا, نو ڈاؤٹ یہ ان کو فیوچر ریڈی کرے گا. اور ہمیں کیا کیئر کرنی ہے, ہمیں رول سیٹ کرنے ہیں, کیونکہ انٹرٹینمنٹ از مسٹ, بٹ بھائی طے کر لیتے ہیں. ہر چیز اس کے لیے آپ کا 1 گھنٹہ ہے, وہ آپ نے 1 آور جو ہے وہ سپلٹ کر کے استعمال کرنا ہے, اکٹھا کرنا ہے. چلو اوکے, آپ کو زیادہ انٹرٹینمنٹ کی ضرورت ہے, آپ 40 منٹ کا اسپیل لے کے رکھ لیں, 40 منٹ کا دوسرا اسپیل رکھ لیں, بٹ باقی سکرین ٹائم آپ کا فار دا سیک آف لرننگ ہونا چاہیے. ای بکس اویلیبل ہیں آپ کے لیے, سننے والی کتابیں موجود ہیں, دنیا بھر کی کتابیں سنیں, دنیا بھر کے اخبارات سنیں, اپنے سبجیکٹ سے متعلقہ چیزیں سنیں. سکرین ٹائم گیجٹس برے نہیں ہیں اگر ان کا استعمال اچھا ہے. استعمال برا ہے ان کا. اچھا ٹھیک ہے, بچوں میں ریزسٹنس, قوت مدافعت, برداشت, ذہنی نشو و نما گیمز یا ٹیم گیمز کے ذریعے کس طرح ڈیولپ ہوتی ہے؟ پہلی بات ہے قوت مدافعت. اس کا تعلق میرے خیال میں بہت زیادہ جڑا ہوا ہے آپ کے اچھے فوڈ کے ساتھ اور آپ کی ایکسرسائز کے ساتھ. اچھا, ہم نے وہ بچے دیکھے, میں ایک مثال دے دیتا ہوں. ایک بچہ ہمارے پاس اسکول میں کلاس 5 یا 6 میں آیا تھا, تو اس سے پراپر چلا نہیں جاتا تھا, لڑکھڑاتا تھا چلتے ہوئے. دوسری بات, وہی بچہ جب بات چیت کرتا تھا تو ایب نارمل محسوس ہوتا تھا, دیکھتا کہیں تھا, بات کہیں کرتا تھا, اس کے ایکسپریشن اس کا ساتھ نہیں دیتے تھے. تو وہ بچہ اسکول میں ایڈمٹ تو ہو گیا. اب جب اس کے ریزلٹس کی باری آئی تو خاصے ویک تھے. میں نے ان کے پیرنٹس کے ساتھ ایک انٹریکشن کیا. میں نے کہا جی آپ سے ایک ریکویسٹ ہے, آپ میرے کہنے پہ 1 سال بچے کو چلا دیں, اس کے بعد آپ کی چوائس ہے. انہوں نے کہا جی اچھا کیا ہوگا؟ میں نے کہا جی آپ کا بچہ اسکول میں جس روٹین سے آ رہا ہے آتا رہے, آپ اس سے بھی 1 گھنٹہ کم کرنا چاہیں کر لیجئے, لیکن اس بچے کو شام کے وقت یا مارننگ میں 2 گھنٹے آپ نے ایکسرسائز کے لیے ضرور بھیجنا ہے. دے ایگریڈ. اور وہی بچہ جب میٹرک میں پہنچا اپنی ایکسرسائز کرتے ہوئے جی, تو اس کا 90% پلس سکور تھا. ماشاءاللہ. وہی بچہ سپورٹس بیس پہ کالج میں ایڈمیشن اس کا ہوا, اسی بچے کا سپورٹس بیس پہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوا, اور وہ بچہ نیشنل گیمز کھیلا. ماشاءاللہ. جو پراپر واک نہیں کر سکتا تھا, جس کے مینٹل فزیکل ایکسپریشن علیحدہ علیحدہ تھے. مینٹل فزیکل کوآرڈینیشن جتنی ورزش میں پیدا ہوتی ہے, ایکسرسائز میں پیدا ہوتی ہے, اتنی نہیں ہو سکتی کسی اور طریقے سے. ٹھیک ہے, وہ ہیلدی باڈی ہیلدی مائنڈ والی بات آپ نے کی. شور بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک. تو یہ تو آنکھوں دیکھی کئی مثالیں ہیں. میں نے جیسے ایک آپ کو کوٹ کیا, کئی ایسی مثالیں ہیں جہاں بچے فزیکلی ویک ہونے کی وجہ سے اکیڈمکس میں بھی ویک تھے اور ولنریبل تھے کہ انہیں کوئی بھی کہیں پہ بھی تھریٹ کر سکتا ہے, ہراس کر سکتا ہے, ڈیمیج کر سکتا ہے. لیکن جن بچوں نے فزیکل ایکٹیویٹی کوئی بھی کی, لائک میں جمناسٹکس بھی سکھاتا رہا ہوں, ٹیکوانڈو تو 1988 سے بچوں کے ساتھ ایکٹیویٹی چل رہی میری. تو جن بچوں نے اپنے آپ کو فزیکلی مضبوط کیا وہ سائیکولوجیکلی بہت مضبوط ہوئے. انہیں عام انسانوں سے یہ ڈر لگنا ختم ہو گیا کہ اچھا یہ میرا کیا حشر کرے گا. لوگ اپنا حق نہیں مانگتے ڈرتے ہوئے کہ یہ میرے ساتھ کیا کر دے گا. ٹھیک ہے. تو بچے کی شخصیت مضبوط ہوتی ہے. یہ جو ٹائم ہے پیرنٹس کو بھرپور طریقے سے استعمال کرنا چاہیے. بچے کو اس کے اکیڈمکس کا کام کروائیں, انہیں ادر دین دیئر کریکلم بکس پڑھنے کے لیے ہیلپ آؤٹ کریں.
مجبور نہ کریں, ہیلپ آؤٹ کریں, ان کے ساتھ بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دیں. کوئی 2-4 دفعہ ان کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کے بعد انہیں خود بھی پڑھنے کا شوق ہو, ناول پڑھ کے سنائیں ان کو, انہیں کوئی فکشن پڑھ کے سنائیے, ان کے ساتھ ٹائم بتائیے. ٹھیک, تو یہ بچوں میں بہتری لائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ہیلدی مائنڈ ہیلدی باڈی سے ہی ہے, اور اگر آپ بچوں کو تربیت ہی نہیں دیں گے تو پھر یہ آپ کا لیک ہے. بچے نے تو سیکھنا ہے, سکھانا تو پیرنٹس نے ہے, یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے, اور مواقع بھی ان کو فراہم کرنا ہماری ذمہ داری ہے. جی بالکل. ویسے حافظ صاحب آپ بھی جم شم جائے گے تو ٹمی شمی نکل رہا ہے آپ کا, مجھے نظر آ رہا ہے, ایکسرسائز کیا کریں. نہیں, صبح بیڈمنٹن ڈیلی الحمدللہ. بیڈمنٹن کھیلتے ہیں آپ, یہ بھی اچھی ایکٹیویٹی, بہت اچھی ایکٹیویٹی, سنڈے کے سنڈے لازمی ہوتی ہے الحمدللہ, تو یہ ضروری ہے. ویری گڈ. چلیں جی, سنڈے کے سنڈے بھی صحیح, ویکینڈ پہ ہی صحیح, لیکن ایکٹیویٹی ضرور رکھیں, ضروری ہے. نہیں جی, اس کے ساتھ ہی شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے معزز مہمانوں کا, حافظ فہیم الحسن زاہد صاحب, بہت شکریہ آپ تشریف لائے حافظ صاحب, اور موجود رہے ہمارے ساتھ ڈاکٹر خالد رشید صاحب. ڈاکٹر صاحب آنے کا شکریہ, تھینک یو, بہت شکریہ جی. لے جی, یہاں پہ ایک بریک لیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ہم صحت کے حوالے سے بات کریں گے, اور وہ کہتے ہیں نا جان ہے تو جہان ہے. اس کا پہلا سپیل ہم نے بچوں کے حوالے سے کر لیا, بڑوں کے حوالے سے بھی بریک کے بعد بات کرتے ہیں. ملتے ہیں بریک کے بعد.